बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब की नमाज जनाजा पढ़ा दी गई है। लाखों तादाद में अफराद ने इसमें शिरकत की। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान मौजूद थे। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर बाकर कालिबॉफ साहब और अली खामेनी साहब के जो 3 बेटे हैं वो भी नमाज जनाजा में मौजूद थे। अलबत्ता मुश्तबा खामेनी साहब जो अब उनके बाद सुप्रीम लीडर बने हैं, वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत नहीं की। इसके अलावा अवाम की बहुत बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। ग्रैंड नमाज जनाजा उनकी पढ़ाई गई है और अब 9 जुलाई को अपने आबाई इलाके मशहद में उनकी तदफीन होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 28 फरवरी को जो है जब ये जंग शुरू हुई तो पहले दिन ही अमेरिका और इसराइल ने जब इसराइल मिज़ाइल दागे तो आयतुल्लाह खामेनी साहब की शहादत हुई थी। और ये जो नमाज जनाजा हुई है इसमें उनके ख़ानदान के 4 और अफराद भी शामिल थे, उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ी गई है। इस मौके पे आपने देखा जिस किस्म के इस्लामिक उम्मा हो या दीगर आलमी ममालिक के रहनुमा वो आए दुआया तकरीबात में जो उनके सफ़र आखरत के हवाले से एक हफ्ते का पूरा एक प्रोग्राम जो है वो चार्टर किया गया है ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी दुआया तकरीब में मौजूद थे और इमाम खुमैनी मुसल्ला में जिनका इनेकाद हुआ, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट है एक्सियस उससे गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़ुद वो हैरान हुए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आयतुल्लाह खामेनी साहब की नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की। और उन्होंने कहा कि उनको तासुर ये था कि ईरान की आवाम की उनसे कुछ जज्बाती लगाव नहीं है। जब उन्होंने लोगों को रोते देखा तो उस पर उन्होंने हैरत का इजहार किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा गैप था उनकी इंटेलिजेंस में और जो ग्राउंड सिचुएशन है ईरान में। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि एक हफ्ते का जो है वो हमने इसलिए छूट दी थी कि हम चाहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात हों, वगरना वो इस जो जनाजा गाह है जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे उसमें क़यादत को भी निशाना बना सकते थे। शुनीद ये भी है कि अब इसके बाद 11 जुलाई या 14 जुलाई अल अरबिया टीवी कोट कर रही है जो नेक्स्ट इनके टॉक्स होने हैं वो इस्लामाबाद में उनका इनेकाद होने जा रहा है। हम तो एक इस प्रोसेस की बात करेंगे। दूसरा, आज की नशिस्त में ये एक नुक्ता भी उठाएंगे कि पाकिस्तान जो इस पीस मेकिंग एफर्ट में पेश रहा है तो इसके पाकिस्तान को इक्तिसादी मैदान में बिलखुसूस क्या मुमकिन नताइज और समराज जो है वो मिल सकते हैं। इन नुकात पे गुफ्तगू करने के लिए बड़ा जामे और मुतफरिक पैनल हमने आज तश्कील दिया है। मुझे ज्वाइन किया है कि वफाकी वज़ीर हैं बराए सरमायाकारी बोर्ड कराची DSNG लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब मुझे ज्वाइन किए। इमरान अली, आप एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम कैपिटल्स में, आपका बहुत शुक्रिया। और शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। आप तीनों मौजूदानों को बहुत बहुत वेलकम करेंगे। मैं गुफ्तगू आगाज़ इमरान अली साहब आपसे करूँगा। इमरान साहब, ये जो विजुअल्स पूरी दुनिया में गए हैं, आज जिस तरह तेहरान में लाखों लोग मौजूद थे, बहुत से लोग तो इसको 1 करोड़ से ज़ायद लोगों का भी कह रहे हैं और इमाम खुमैनी साहब का जो जनाजा था उससे बड़ा जनाजा करार दे रहे हैं। इसमें बहुत सी मुबस्सिरीन की राय है कि एक तरफ तो ये नमाज जनाजा थी, फ्यूनरल था, गम की चादर ओढ़ी हुई थी पूरे तेहरान ने। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी थी कि ईरान की कौम जो है वो यकसू है और हर किस्म की जुल्म, बर्बरियत और जारियत के खिलाफ एक मुतहद तौर खड़े हैं और जो मौजूदा लीडरशिप है उनके पुष्ट पे खड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो आज के विजुअल्स गए हैं और जो अमरीकी सदर का बयान है कि उनको ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई कि लोगों की इतनी जज्बाती वाबस्तगी थी आयतुल्लाह खामेनी साहब से? जी बिल्कुल। ये जो सोग था, सोग के साथ साथ ये नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा मजहर था। ये सारा जो जो जनाजा और जो जो पूरी प्रोसीडिंग्स थी, आपने देखा कि पूरी नेशनल पॉम्प एंड स्प्लेंडर के साथ हेड्स ऑफ स्टेट डेलीगेशंस को लाया जाता था और वो उन्होंने जाके अपनी सैल्यूटेशंस पेश की। तो ये बेशक सोग था और ये कोई जान के नहीं उन्होंने किया या डिजाइन नहीं किया। लोगों के जज्बात जो थे वो ऑटोमेटिक थे और लोग रो रहे थे। और आप सही फरमा रहे हैं कि ये शायद इमाम खुमैनी के जो जनाजे की थी तकरीबात उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा था। लोग इसको 1 करोड़ से ज़्यादा का कह रहे हैं, बल्कि वो भी एक्सीड कर गया। तो एक तरफ तो ये एक ईरानियन नेशनलिज्म और ईरानियन स्टेट जो सरवाइव कर गई अटैक के बाद, ये उसका मजहर था।
جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہے، وہ امریکن جو پولیٹیکل ایلیٹ ہیں، جو ان کے سیکیورٹی ایلیٹ ہیں، جو ان کی باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا ایران کے بارے میں نالج، جس طرح عراق کے بارے میں نالج بہت لمیٹڈ تھا، اور جی انہوں نے اپنی قوم کو عراق میں جنگ میں دھکیل دیا، افغانستان میں. تو اس سے صاف ظاہر ہے، جس چیز کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، کہ ان کی مسکنسیپشنز بہت تھیں. زیادہ تر مسکنسیپشنز ہی تھیں جو اب دور ہو رہی ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیسر صاحب اس پہ آپ بھی تبصرہ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. ایک اور سر نکتہ ہے، ہم جب بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں یہ جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، اس عارضی جنگ بندی ہوئی، پھر ہائی لیول ٹیکنیکل ٹاکس ہم نے اپنی ویژولز میں بھی دکھایا، برجنس ٹاک ہو، اسلام آباد ٹاکس ہو، اور پھر خبر ہے کہ اسلام آباد میں ہونے چاہ رہی ہیں، تو بہت سے لوگوں کی رائے، سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ پاکستان کو اس کے کیا پیس ڈیویڈنڈز ملیں گے اقتصادی طور پہ. کچھ ہم نے فگرز اپنے سامنے آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، ویورز کے سامنے، کہ ہم نے جو ہے وہ اعداد و شمار اکٹھے کیے کہ پاکستان کی جو اقتصادی سفارتکاری ہے 2026 میں، اس میں 79 ایم او یوز تو چین کے ساتھ ہمارے سائن ہوئے ہیں، پھر آذربائیجان کے ساتھ ہمارے بہت سے ایم او یوز سائن ہوئے. ابھی کل وزیر اعظم پاکستان ترکیہ میں موجود تھے، وہاں ایم او یوز ہوئے. سر ان کو کیسے معاہدات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، کیا ہم جو اس میں میڈیٹر کا، فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب انشاءاللہ مستقل جنگ بندی ہو جائے گی، اور وزیر اعظم پاکستان نے ٹی آر ٹی سے انٹرویو میں کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ 2 ماہ میں معاملات جو ہیں وہ حتمی طور پہ طے ہو جائیں گے، اس کے ثمرات جو ہیں پاکستان کی اکانومی میں آئیں گے؟ کیسر احمد شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار الحسن صاحب، یہ پہلے تو آپ جنازے کا ذکر کر رہے تھے کہ 1 کروڑ لوگ اس میں جی شرکت کی، اور یہ امام خمینی سے کہ ان کے جنازے سے بھی بڑا جنازہ تھا، اور لوگ بڑا والہانہ جذباتی طور پہ اس میں شریک تھے. اور آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ بات میں حیران ہو رہا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہیں، ہم کیونکہ ایران کے جذبات کو پوری طور سے سمجھتے ہیں، تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایران متحد ہو گیا ہے. جو امریکہ نے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا، تو اس سے تو پورے ایران کی قوم، اگر کسی قسم کا کوئی اختلاف تھا بھی تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یا تو جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں وہ بات، یہ کہنی نہیں چاہیے تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو، کہ ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ کیا ریئیکشن ہوا ہے ان کے، جو اس طرح ٹریجک ان کا افسوسناک شہادت ہوئی ہے. اور دوسرا بھی جب آپ نے یہ سوال کیا کہ ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے. ہمارا سینکشنز ہیں بہت عرصے سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر بہت عرصے سے کلوز ہے. ہمارا ریجنل ٹریڈ، دنیا میں صرف ریجنل ٹریڈ ہی ہے جو زیادہ تر ہوتی ہے ان ممالک میں، ایکسپورٹ کو ان پرٹیکولر بڑھانے کے لیے. افغانستان انفارچونیٹلی ہم کچھ عرصے سے ہم توقع تو یہ کر رہے تھے کہ طالبان کے آنے سے ہمارا پورا سینٹرل ایشیا تک رستہ افغانستان کے تھرو کھلے گا، لیکن انفارچونیٹلی ان کو سمجھ نہیں آئی. حالانکہ ان کے لیے بہت سی قربانیاں دی افغانستان کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو ریئلائز نہیں کیا، اور پاکستان سے انڈیا کے خلاف وہ دشمنی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اور انڈیا سے وہ ان کا گٹھ جوڑ ہے. تو ایران سے جو یہ رستہ کھلا ہے، یہ ہمیں پورا ایک سینٹرل ایشیا تک رسائی دے رہا ہے اگر یہ رستے کھل گئے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ بڑے عرصے سے سینکشنز تھیں. ایران اور پاکستان کی ٹریڈ کافی بڑی آپس میں ہو سکتی ہے، پاسیبلٹی ہے، پوٹینشیل ہے. اور خاص طور پہ گیس کی پائپ لائن انہوں نے اپنے بارڈر تک بہت عرصہ پہلے سے بچھائی ہوئی ہے. اور ہمارے ہاں وہ گیس کی لائن نہ صرف پاکستان بلکہ اور ممالک میں، انڈیا تک بھی وہ گیس پرووائڈ کی جا سکتی ہے، اور قریبی ممالک میں بھی جا سکتی ہے. تو یہ، اور پھر ہمارے ہاں سے بہت سی غذائی اشیاء جو ہے وہ وہاں سے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. اور پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. پاکستان کے پاس تو وافر مقدار میں ہر قسم کی ایگریکلچر اور فوڈ اور جو یہ سارے ہمارے یہاں جانور اور گوشت، کافی حلال گوشت کی اپرچونٹی ہے. اور اس کے علاوہ چاول بہت بڑی مقدار میں، کیونکہ تمام ایران میں چاول کھایا جاتا ہے. ہم ان کو چاول، میں خود چاول کا ایک ہماری کمپنی ایکسپورٹ کرتی ہے، تو بہت بڑی ایکسپورٹ کرتے رہے ایران کو. لیکن جب سے یہ سینکشنز ہیں اور بند ہے، تو اس وقت سے یہ ساری ٹریڈ بند ہے. اور میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز کا
بہت بڑا پوٹینشیل ہے. پیٹروکیمیکل سارا وہاں سے آتا ہے, وہاں سے پلاسٹکس کی اشیاء جتنی بھی ہیں, اور گیس. آپ کہہ رہے پوٹینشیل بہت ہے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نیا پاکستان کے لیے رستہ اور ایونیو کھل رہا ہے پورے سینٹرل ایشیا تک, وہاں سے اشیاء آنے کے لیے بھی پورے ممالک کی, اور یہاں سے جانے کے لیے بھی. اوکے, میں اس پہ دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. شوکت پراچا صاحب آپ کے پاس زیادہ خبر ہوتی ہے, ظاہر بات ہے فارن آفس کو آپ بلیئر سے ڈیل کر رہے ہیں. نیکسٹ ٹاکس جو ہے اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ العربیہ ٹی وی کو میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں ہوں گی. ایک تو اس حوالے سے ضرور بتائیے گا. دوسرا, آپ اس تعریف جو یہ رسومات انہوں نے رکھی, اور جیسے ہم نے دیکھا امام خمینی مسلح میں پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیٹ لیول کا وفد جو ہے وہاں موجود تھا, سعودی عرب کی نمائندگی تھی, دیگر گلف کنٹریز کی بھی تھی, تو اس سے کیا پیغام گیا ہے تہران سے پوری دنیا کو؟ اور دوسرا, یہ جو پیس ڈیویڈنڈز کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے ناقدین کہتے ہیں کہ پاکستان کا کلیدی کردار تو ہے, امریکہ تعریف کر رہا ہے, ایران تعریف کر رہا ہے, ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے. بہت شکریہ, آپ نے 4-5 سوال اکٹھے ہی کر دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلا راؤنڈ تو ہونا ہے ڈیفینیٹلی جی, اور وہ راؤنڈ کہیں بھی ہو سکتا ہے. مثلاً 11-12 اپریل کو یہاں اسلام آباد میں ہوئے, پھر وہاں سوئٹزرلینڈ چلے گئے, وہاں سے قطر چلے گئے, اور اب ٹیکنیکل جو ٹاکس ہیں اس کا دوسرا راؤنڈ کہیں بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, میں سیفلی اتنا کہہ سکتا ہوں, کیونکہ امریکن جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ بھی آنی ہے, ایرانین ٹیم بھی آنی ہے, اور جس طرح ہم لوگ قطر میں گئے تھے تو قطر والے بھی اگر پاکستان میں یہ ٹاکس ہونی ہے تو وہ ادھر آئیں گے. تو یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے. اور جو پہلا راؤنڈ ٹیکنیکل ٹاکس کا ہوا قطر میں وہ بھی خاصا پازیٹیو رہا. وہ دونوں حکومتوں نے, بلکہ چاروں حکومتوں نے کنفرم کیا. خود صدر ٹرمپ نے بھی جو رات کو تقریر کی اس میں کچھ حصہ جو آپ نے بھی بتایا اس سے ہٹ کے بھی باتیں تھیں, اور اس میں ایک یہ بھی تھی کہ سب اکٹھے ہونے تھے, ہم ایک شاٹ فائر کر دیتے تو سب یہ فارغ ہو جاتے, لیکن پھر مذاکرات کس سے کرتے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ تدفین کی وجہ سے, فیونرل کی وجہ سے جو ریچولز ہیں شہید علی خامنائی کے, ان کے ریچولز کی وجہ سے ہم نے ٹاکس جو ہیں کرنی ہے. سو ٹاکس تو ہونی ہے. اب دوسری بات, جو پیغام ایران سے کیا ہے اور جس پیغام کا آپ نے بھی کہا کہ ٹرمپ نے دیا ہے, بیسیکلی یہ جو آج پیغام گیا ہے یہ پیغام جنگ شروع ہونے کے 3-4 دن بعد معلوم ہو گیا تھا صدر ٹرمپ کو. جب صدر ٹرمپ غصے میں آ کے کہہ رہے تھے, یہ 28 کو جنگ شروع ہوئی تو 2-3 مارچ کی بات کر رہا ہوں, کہیں تھا اس کے اراؤنڈ تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ونڈر ابھی تک ایران نے سرنڈر کیوں نہیں کیا. جی, تو ان کو بتایا گیا کہ کیوں سرنڈر نہیں ہوا. پھر وہ کہہ رہے تھے ریجیم چینج ہونی ہے, علی شہید خامنائی شہید ہوئے تو ان کی جگہ مجتبیٰ خامنائی آ گئے, تو ریجیم چینج نہ ہوا, وہی صدر پزشکیان, وہی کالباخ, وہی عباس عراقچی. یہ بھی ان کو معلوم ہے. جو وہ ٹانٹ کر رہے ہیں نا کہ جی وہ بناوٹی آنسو ہیں, بیسیکلی وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کر رہے تھے. یوم آزادی کا فنکشن تھا, ادروائز سی آئی اے کو بھی پورا پتا ہے, ایف بی آئی کو بھی پتا ہے, این ڈی آئی یعنی نیشنل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کو بھی پتا ہوتا ہے. اور یہ صرف ٹرمپ نہیں ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب صدر بش وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے تو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ آئی ونڈر ہاؤ مچ دے ہیٹ اس. آپ کو سب پتا ہوتا ہے, لیکن آپ نے اپنی ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی کو بتانا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایکچوئل جو چیز ہے نا وہ ہے کہ جو لاسٹ پارٹ ہے آپ کے کوسچن کا کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. یس, ویری آنیسٹلی کہ دنیا بھر میں فگرز دیکھتا ہوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے, کہیں 40 بلین ہے, کہیں 100 بلین ہے, کہیں $200 بلین ہے. پچھلے سال انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یعنی اگر 1-2 بلین ڈالر ہو تو نہ ہونے کے برابر. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ فلاں کنٹری کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے تو اکنامک فریم ورک ایگریمنٹ ہم نے سائن کر دی ہے, سبسیکوینٹلی تو وہاں سے آئے گا, وہاں بھی کچھ نہ آئے. ابھی آپ بھی آذربائیجان کی بات کر رہے تھے, 2 سال ہو گئے میرے کان سن کے تھک گئے کہ $2 بلین کی انویسٹمنٹ یہاں پہ آذربائیجان کی ہوگی, کسی پائپ لائن میں, کسی ریفائنری میں ہوگی, اور وہ کہیں روڈ نیٹ ورک میں بھی, موٹر وے میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے. ابھی تک وہ مٹیریلائز نہیں ہوا.
یہ سلو کیوں ہے؟ کیا ہماری لیڈرشپ پھنسی ہوئی ہے میڈیشن میں؟ یس، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اپنے ملک کا پہلے سوچنا میرے نزدیک یہ کوئی لالچ نہیں ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی ہے جی کہ ہم جو بھی کہیں، جب تک ہم اپنی ریفارمز کو آگے نہیں بڑھاتے اور ہم انویسٹ نہیں کرتے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، پاپولیشن کنٹرول پہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا کل سارا ایران ہمارے لیے کھل جاتا ہے کہ جی پاکستانی آئے ریکنسٹرکشن میں، وہ لیبر تو ہماری جائے گی، لیکن جو آج کل تو دور اور ہے نا، جی یعنی ہم چاول بھی ایکسپورٹ کر لیں، ہم کنو بھی ایکسپورٹ کر لیں، ہمیں جو ہے وہ آم بھی ایکسپورٹ کر لیں، ایک فائٹر کے برابر ہوگی وہ ساری انکم۔ سو ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹھیک دنیا آئی ٹی سے کما رہی ہے، اے آئی سے کما رہی ہے، ہم اپنے ہیومن ریسورس کو پرائرٹی نہیں دے رہے جو ملنا چاہیے۔ 240-50 ملین کی ہماری پاپولیشن ہے، ٹھیک جہاں پہ 2 کروڑ بچے سکول ہی نہ جا رہے، مجھے یہ بتائیں، ہم پھر بات بڑی بڑی کرنا چاہیے، خواب بڑے دیکھنے چاہیے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ویری امپورٹنٹ۔ عمران صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پھر کیسر صاحب ذرا آپ جواب دیجیے گا، چونکہ آپ انویسٹمنٹ بورڈ کے وزیر بھی ہیں، کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیوں کر پاکستان میں اس طرح نہیں آ رہی، جب ہمارا یہ کراؤننگ موومنٹ ہے ڈپلومیٹک، تیسری ورلڈ وار ہم نے رکوائی ہے، اگر کہا جائے تو مبالغہ رائے نہیں ہوگی۔ لیکن میں پہلے عمران علی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سر کل اعزاز چودھری صاحب ہمارے شو میں تھے، وہ کہتے ہیں اب اکنامک ڈپلومیسی کا سکہ چلتا ہے اور آپ ڈپلومیسی کے ایکسپرٹ ہیں، کیسے سر ہم اپنی جو یہ ڈپلومیٹک کراؤننگ اچیومنٹ ہے اس کو اکنامک ڈیویڈنڈز پہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ اکنامک ڈپلومیسی کو کیسے چلا جائے؟ وہ پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے ہیں اور ان کے دور میں بھی اکنامک ڈپلومیسی ہوتی ہوگی۔ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تعلق کسی اکنامک ڈپلومیسی سے نہیں ہوتا۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تعلق آپ کے انٹرنل، جس طرح شوکت نے کہا اور ہم سب کو معلوم ہے یہ بات، اس کا تعلق آپ کے ملک کے انٹرنل ریفارم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کی انٹرنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ نے مشہور کیا ہوا ہے کہ آپ نے ون ونڈو آپریشنز بنایا، پتہ نہیں کتنے سال سے سن رہے ہیں۔ آپ کی بیوروکریسی سے ڈیل کرنا دنیا کی اس کا سب سے مشکل کام ہے۔ کوئی باہر سے آتا ہے، اس کو یہی نہیں سمجھ آتا کہ وہ ون ونڈو کہاں ہے جس میں جا کے وہ اپنا سر مارے۔ یہ کسی اکنامک ڈپلومیسی کا حصہ نہیں ہے، یہ اس انٹرنل ریفارم جو آپ نے 4 ڈیکیڈ سے نہیں کی، جو آپ کی اوسیفائڈ پاکستان کی انٹرنل بیوروکریسی ہے، جس کے 4-5 لوگ ہر وزیر اعظم کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں، یہ جب تک آپ وہ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ سے ایران بھی کھل جائے، امریکہ بھی کھل جائے، چین بھی کھل جائے، آپ کے ملک میں کچھ نہیں آئے گا۔ نہ ٹریڈ سے کوئی، ٹریڈ انکریز کرنے سے یا 5 بلین کرنے سے پاکستان کی پاورٹی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ اب اکنامکس 101 ہے، یہ ہر انسان کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب سب سے پہلی چیز یہ ہے، جس طرح شوکت نے کہا، ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنا چاہیے۔ اب I think we should stop lying to us۔ یہ ٹرمز مشہور کی ہوئے، اکنامک ڈپلومیسی، پبلک ڈپلومیسی، فلانی ڈپلومیسی، یار انٹرنل ریفارم آپ کے ملک کے ڈسٹرکٹس میں، آپ کی منسٹریز میں، آپ کی انسٹیٹیوشنز میں اگر کوئی انویسٹ کرنے آئے، آپ اس کو کتنی آسانی فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کو بجلی کا کنیکشن نہیں ملتا جو آتا ہے آپ کو انویسٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک، میرا خیال ہے میں نے کافی کہہ لیا۔ تو یہ آپ یہ کسی بھی اکانومسٹ کو بلا لیں، کسی بھی۔ یہ سر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نا کیسر شیخ صاحب، یہ انویسٹمنٹ بورڈ کے وفاقی وزیر ہیں۔ کیسر شیخ صاحب، سر آپ خود بڑے دائی ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے، آپ چین کی اگزامپل دیتے ہیں، آپ کوریا کی اگزامپل دیتے ہیں، اب تو سر آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس وزارت ہی انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو یہ شوکت پراچا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں ایران کھل جائے گا تو ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوگا، بلا شبہ ہوگا۔ امریکہ کے صدر معترف ہیں، وہ بہت سی انویسٹمنٹ پاکستان لا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، انہوں نے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کی بات کی تھی۔ کیا امر مانے ہیں کیسر شیخ صاحب، اور اس حوالے سے حکومت کن خطوط پہ چل رہی ہے؟ دیکھیے، یہ بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ شوکت پراچا صاحب نے بھی صحیح بات کی، عمران علی صاحب نے بھی کہی، میں بھی آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں۔ شوکت صاحب نے کہا نا کہ ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، وہ ہم بھی پچھلے 50 سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے ساتھ بہت قریبی ان کے ساتھ کام کیا
جب میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور اس کے علاوہ بھی، تو وہ بھی شروع سے یہی کہتے تھے کہ آپ جب تک ہیومن ڈیولپمنٹ، دیکھیے ہماری اتنی بڑی آبادی ہے 25 کروڑ، اور ہم اس کو جو تعلیم دے رہے ہیں، عام تعلیم دے رہے ہیں، 2.25 کروڑ بچے ابھی بھی اسکول میں نہیں جا رہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی تو ان کو اس کا بینیفٹ ہوا۔ اور علی عمران صاحب نے یہ بات کی، میں خود ریفارمز کے اوپر کام کر رہا ہوں، جو کہ اجازتیں ہیں، لائسنس ہیں، پرمٹ ہیں، اور مختلف یہ رکاوٹیں ہیں۔ جہاں بھی میں گیا نا، 2 مہینے پہلے میں ابھی کامن ویلتھ انویسٹمنٹ کانفرنس میں انوائٹ کیا گیا تھا، تو وہاں میں پاکستانیوں سے ملا بہت بڑی تعداد میں، مانچسٹر میں بھی اور لندن میں بھی، اور تو ہر جگہ وہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب جاتے ہیں تو ہمیں رکاوٹیں ہو۔ تو ہم 1.5 سال سے سب سے زیادہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، جو کام پہلے 50-60 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، ابھی ہم وہ ریفارمز کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ سپیڈ اتنی تیز رفتاری نہیں جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ ہم تمام اداروں کو بلا کر ان کے ساتھ کنسنسس سے، ان کے مشترکہ رائے سے وہ کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے نا، کہتے ہیں جی ہمیں لائسنس دینے ہیں، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ لائسنس کس بات کا آپ دینا ہے جب آپ کو ضرورت نہیں ہے، کہ کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے ریونیو مل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب بزنس فلورش ہوگا تو ریونیو تو اس طرح لینا، آپ پہلے ہی لائسنس دینے سے آپ، یعنی ابھی بھی ادارے ریلیکٹنٹ ہیں، ان کو سمجھا چکے ہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ون شاپ جو ہے وہ ون سٹاپ شاپ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے اسلام آباد میں، لیکن اس بات میں بھی ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ رکاوٹیں ہیں، پوری تیزی سے کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں فیڈرل منسٹر ہوں، تو اگلے اور چند مہینوں میں، ابھی ان کا پروگرام تو ہے کہ 5 سال لگیں گے، یعنی 1.5 سال ہوا ہے تو ان کا، یا 2 سال ہوئے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ 5 سال کا پروگرام ہے، لیکن اتنی سلو سپیڈ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو بھی چائنیز انویسٹر آتے ہیں، میں مجھے جو ہے کورنگی ایسوسی ایشن نے، کاٹی نے انوائٹ کیا ہوا تھا ایز اے چیف گیسٹ۔ کاٹی جو ہے یہاں کورنگی ایسوسی ایشن، اس کے ایریا سے پاکستان کی 10%، پورے پاکستان کے 10% اس ایک کورنگی ایسوسی ایشن کی انڈسٹری سے ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ ان کے بھی یہی مسائل تھے اور یہی پرابلم تھے، ہم پتہ سب کو ہے ہمیں، اور ہم بڑے عرصے سے، لیکن ہماری بیوروکریسی ابھی ہمیں وہ فیسیلیٹیشن کا وہ بات بنی ہی نہیں۔ میں نے خود دیکھا، جیسے آپ نے کوریا کی بات کی، تو کوٹرا انہوں نے بنائی اور انہوں نے دن رات اس کے اوپر کام کیے، ہم سے وہ نہیں ہو پا رہا۔ میں آپ کو فرینکلی کہوں، میری پوری کاوشوں کے باوجود ابھی رکاوٹیں ایسی ہیں بیوروکریٹک، ہمارا ہم نے اپنی بیوروکریسی کو ایک دو فکرے کہنے دیں، ہم نے اپنی بیوروکریسی کو ٹرین ہی اس طرح نہیں کیا کہ فیسیلیٹیشن کریں، ہم نے تو ان کو ہر جگہ رکاوٹیں سکھائی ہیں، تو یہی پرابلم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اس کے باوجود میں یہ جو ایران کے رستہ کھلا ہے، دیکھیے دنیا میں ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے، یہ سارا ساؤتھ ایشیا میں جتنا بھی ہوا ہے وہ ریجنل، انہوں نے انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، سب انہوں نے، ویتنام، انہوں نے بہت ہیوج ایکسپورٹ لیٹ گروتھ کی ہے، اور آپس کے ریجن میں کی ہے، 70% ان کی ٹریڈ آپس میں ہے۔ ہم تو ہر جگہ سے کٹے ہوئے ہیں، انڈیا سے ہماری ٹریڈ نہیں ہے، افغانستان سے اب بند ہو گئی، ایران سے کھلنے سے ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ پہنچے گا۔ ہمارے پروڈکٹ جو ہے رستہ ہی نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں، ہم کہاں آل دا وے امریکہ اور یورپ میں مال کیسے بیچیں، ایکسپورٹ کیسے کریں؟ ایکسپورٹ ہماری 10 سال پہلے جتنی تھی اتنی رہ گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں کیا ہے، کل مجھے کورنگی ایسوسی ایشن والے نے یہ بتایا کہ ہماری بجلی ابھی بھی واقعی پاور بہت مہنگی ہے، اور یہ جس طرح بتایا گیا رکاوٹیں ہیں جس کی کوشش ہم پوری کر رہے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی بھی بیوروکریٹ ہمارا اس طرح تیار نہیں ہے جس طرح ان کو مستعدی سے اور بڑی تیز رفتاری سے اور چستی، جو دنیا جس طرح چلی گئی ہے، ہم ابھی تک اس پہ سوچ ہی رہے ہیں کہ اب یہ کر دیں گے۔ چلے اس میں میں دوبارہ لوٹ کے ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو شوکت پراچا صاحب، عمران علی صاحب اور گفتگو آگے بڑھے گی۔ بڑا عام موضوع ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے اس سے یہ اس کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। शौकत पराचा साहब, आपने रिफॉर्म्स की बात की, इमरान अली साहब भी कह रहे हैं कि हमें इंटरनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और कैसर शेख साहब ने पूरा अहाता किया कि हमें अभी भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना है, लेकिन पॉलिटिकल विल पाई जाती है, जो मैं इनकी बात से गैदर की। लेकिन सर, जब इस तरह की डिप्लोमेटिक जो अचीवमेंट्स होती है, हमने माजी में भी देखा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की जाती है तरजीही बुनियादों पर। आपको याद होगा अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कैरी लूगर बड़ा फेमस बिल भी आया था, उसमें भी बहुत से जो है वो पाकिस्तान को डॉलर्स भी आए थे, प्रेफरेंसेस भी मिली थी। ईरान जो है वो तशक्कुर पाकिस्तान के तेहरान में और उनके ईमान इक़्तिदार में नारे लगते हैं। ईरान से भी अब वहाँ पर अगर अल्लाह करे पायदार अमन कायम हो, रिकन्स्ट्रक्शन का काम होगा, उसमें भी तरजीह बुनियादों पे तरजीहात होती है, प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो क्या ऐसे भी कोई हम विंडो क्रिएट हो सकती है कि जिस पे हमें अमेरिका से भी, हम कहते हैं एड नॉट ट्रेड, और जैसे कल वज़ीर आज़म तुर्की में मौजूद थे और तुर्की के सदर ने कहा कि वो टर्किश इन्वेस्टर से कहेंगे कि पाकिस्तान में जाएं और आप इन्वेस्ट करें, तो ऐसे सिचुएशन भी तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा बन सकता है। देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऑनरेबल कैसर अहमद शेख साहब ने बड़ी फराख दिली से हमारी बात भी सुनी और उन्होंने एग्री भी किया, वरना वो काबीना के मेंबर हैं, वो काबीना के रुकन होने की हैसियत से वो कह सकते थे कि नहीं नहीं ऑल इज वेल, लेकिन उन्होंने मैग्नानिमिटी शो की। डॉक्टर इमरान अली साहब, एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें सच बोलना चाहिए। सच तो अब अगर मैं बयान करूं ना, आपने कैरी लूगर बिल की बात की, $1.5 अरब था, $1.5 बिलियन एवरी ईयर फॉर 5 ईयर। उसका मतलब है कि $7.5 बिलियन कैरी लूगर बर्मन बिल के जरिए आना था, और वो प्योर ग्रांट थी, वो उसमें कोई लोन शोन नहीं था। ठीक। बट पता नहीं आपको क्यों याद नहीं है कि वो जैसे ही बिल पास हुआ, वहां पर अमेरिकन सेनेट ने बिल पास किया, तो इधर मुल्क में तूफान आ गया, जैसे पता नहीं सदर जरदारी ने मुल्क बेच दिया हो, या पता नहीं अमेरिकन क्या करने आ रहे हो यहाँ पर। और जो जॉन कैरी लूगर और बर्मन सेनेटर से वो शर्मिंदा होते थे जब इधर से फीडबैक जाती थी कि हम $1.5 बिलियन दे रहे हैं एवरी ईयर, और पाकिस्तान में अंदर से क्या रहे, वो सारा मैनूवर्ड था। ज्यादा बात मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें उस वक्त से जानता था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बात यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल विल हो, जब तक आपके प्रैक्टिकल मेजर्स नहीं होंगे ऑन द ग्राउंड, कोई नहीं आएगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, मसलन आपका कैपिटल है इस्लामाबाद में, आज एक बाइक वाले ने ग्रुप कैप्टन को शहीद कर दिया, और बड़ी फखर से अभी आईजी इस्लामाबाद बात कर रहे थे कि हमने कारनामा सर अंजाम दिया है। तो भाई, क्राइम प्रिवेंशन जो है, क्या मैसेज क्या गया? आपने बंदा तो पकड़ लिया, मैसेज ये गया कि दिन दहाड़े जो है वो एक ग्रुप कैप्टन को शहीद कर दिया गया एक बाइक वाले ने। अभी 2 महीने पहले क्या खबर थी कि जी इस्लामाबाद से एक बंदा उठाया गया और उसकी डेड बॉडी इस्लामाबाद में, इसमें मर्दान में जाकर जी। फिर क्या था जी कि वो इमाम बारगाह में बम फट गया था, सही तादाद अल्लाह जानता है कितने उसमें शहीद हुए। फिर कचहरी में एक बम्बर आ गया था। ये अभी चंद महीनों की बात है, और आप फिर फखर से आगे बैठते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। यानी सारे कैमरे लग गए, सेफ सिटी आ गया, बजट पे बजट आपको मिल गया। जब ये खबर जाएगी ना, तो फिर आपकी जितनी भी अचीवमेंट होंगी, बिल्कुल सही फरमाया एम्बेसडर इमरान अली साहब ने कि डिप्लोमेसी पहले से चलती रही है। अच्छी डिप्लोमेसी है तो पाकिस्तान को सब पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अगर डिप्लोमेसी अच्छी ना होती, या ईरान नाराज होता, या अरब वर्ल्ड नाराज होती, या चाइना नाराज होता, या यूनाइटेड स्टेट्स नाराज होता, या रशिया नाराज होता, या यूरोपियन यूनियन नाराज होती। रशिया यूरोपियन यूनियन आपस में लड़ रहे हैं यूक्रेन की वजह से जी। अमेरिका और ईरान की बाहमी जंग है, वो आपस में लड़ रहे हैं। अरब और ईरान आपस में एक्सचेंज थे, लेकिन सारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी जा रही है। वैसे ये 4-5 महीने हो गए, हमें मालूम था कि ये जंग बंद होनी है। मुझे सच्ची बात है कोई ऐसी सीरियस एफर्ट नहीं नजर आई
جو کنسنٹریٹ کرتی رہی ہو وہ ایفرٹ اس جنگ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنے لیے. مثلاً اپنے لیے مین کہ ہمیں جو شیخ صاحب فرما رہے ہیں راستے کھل جائیں گے. افغانستان میں جب طالبان آئے تھے ہمیں اس وقت بھی یہی خوشخبری سنائی دی گئی تھی کہ جی بالکل آ گئے جی، اب ہم سینٹرل ایشیا ماسکو تک جائیں گے. الٹا وہ ہمارے گلے پڑ گئے. ہاں کیونکہ گراؤنڈ ورک کوئی نہیں تھا، وہ اچانک آئے، سب حیران تھے کہ کیسے پہنچائے. جہاں بھی جو ایران نے لوز نہیں کیا، الحمدللہ ایران جو ہے وہ ریزیلینس شو کی، اور میری نظر میں تو ایران فاتح ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس پوسٹ وار سینیریو میں جو سیز فائر ہوا 8 اپریل سے، اس کے بعد آپ کو بہت سارے لوگوں کو اتنا تو کم از کم تھا نا کہ اب جنگ نہیں ہوگی. وہ تو منتیں کر رہے تھے کہ کسی طرح سے فیس سیونگ مل جائے، امریکہ جی کو فیس سیونگ مل گئی. لیکن ہم نے کوئی ایسی اسٹڈی کی مثلاً کہ ہمیں ہمارے لیے کیا ہے، اس میں عرب ورلڈ سے کیا ہے، ہمارے لیے ایران سے کیا ہے. سینکشن لفٹ ہوئی ہیں صرف 60 ڈیز کے لیے، جی لیکن اس کے بعد کا کیا سینیریو ہے. ہم تو کوشش کریں گے وہ پرماننٹلی سینکشن لفٹ ہو جائیں. ہماری ایک پائپ لائن ہے، میں ڈیلی شو میں سنتا ہوں جی گیس آ جائے گی، گیس آ جائے گی. ڈیلی سنتا ہوں سستا تیل ملے گا، لیکن ایرانین تیل کو ریفائن کرنے کی ہماری بالکل کیپیسٹی اسی طرح نہیں ہے جیسے سستے روسی تیل کو تیل کی نہیں ریفائن تھی کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی. بالکل. تو یہ والے گراؤنڈ ورک اور پلس جو ریڈ ٹیپزم ہے، بیوروکریٹک ہرڈل ہے، میں نے ہر گورنمنٹ سے سنا، 90 سے سنا. جنرل پرویز مشرف نے تو یہ ڈی ایم جی ختم کر دیا تھا، اور ڈی ایم جی والوں نے جنرل پرویز مشرف کا تختہ الٹا دیا، لیکن کوئی ریفارم نہیں ہوئی. کم از کم اسپیشلائزیشن کی ایج ہے. یس ہماری ٹریڈ والے، ہمارے جناب جو دوسرے شعبوں والے ہیں اسپیشلائز ہم کرتے، وہ ایک سیکٹری صاحب ایک دن ہیلتھ میں ہوتے ہیں، دوسرے دن ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، تیسرے دن انڈسٹری میں ہوتے ہیں، ہاں چوتھے دن وہ کسی اور منسٹری میں چلے جاتے ہیں. کہاں سے پھر آئے گا؟ ہم تو ٹینیور چلا میں رہے ہیں نا کہ 1862 کا جو لا ہے اسی کے تحت ملک چلائیں. دنیا بدل گئی ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بڑا اہم نکات اٹھائے. عمران صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم جب بات کر رہے ہیں پیس ڈیویڈنڈز کی، یہ جو ہائی لیول ٹاکس ہوں گی تو اس میں آپ سمجھتے ہیں جو پیچیدہ معاملات ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے ان اسپیسیفک، کیونکہ ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم فیس لیں گے اور اس کا تعین کیا جائے گا. ساتھ میں جو جوہری مواد کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ پیچیدہ معاملات جو ہیں، یہ جو گارجین ناٹ ہے یہ انٹائی ہو جائے گی تو پھر جا کے پیس ڈیویڈنڈز ہوں گے نا؟ نہیں، پیس ڈیویڈنڈز پھر بھی نہیں ہوں گے. آپ کے گارڈین ناٹ جو ہے وہ کھل جائے گا، کیونکہ نیوکلیئر ایشو کو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بنایا. سب سے بڑا ایشو آپ نے ہرمز کا ہے، کیونکہ ایران اس پہ اپنی سوورنٹی نہیں چھوڑے گا. اور یہ جو آرٹیکل 5 کی لینگویج ہے وہ اتنی ایمبیگوس تھی کہ اس میں واقعی ایران اور عمان کو یہ لگتا تھا کہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ فیس لیں یا اس کو مینیج کریں. تو یہاں تو یہ گارڈین ناٹ کھل جائے گا. لیکن ہوگا کیا؟ یہ ایک ان ایزی پیس ہوگا ایران کا. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی ایم شور، کہ ویسٹرن ورلڈ سے کوئی نہیں گیا جنازے کے اوپر. ویسٹرن ورلڈ سے اس لیے کوئی جنازے کے اوپر نہیں گیا کہ ویسٹرن ورلڈ کے دماغ میں یہ رجیم قابل قبول نہیں ہے. اگر پوری ویسٹرن ورلڈ امریکہ کو ناراض کر کے اپنے ایمبیسڈر تک کو جنازے پہ نہیں بھیج سکی یورپ کے ممالک سے، اس کا مطلب ہے ان کی ڈیپ سیٹڈ انمیٹی ہے ایران کے سسٹم کے ساتھ. تو اس لیے یہ ان ایزی پیس ہوگا. کبھی کبھار کانیٹک ہو جایا کرے گا. ایران اپنا ہرمز پہ اپنا ہولڈ رکھے گا، وہ جواب میں میزائلز فائر کر دیا کرے گا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ جو کلین پیس ہوتا ہے نا، جو کیک آپ کو ملتا ہے سجا سجایا، وہ نہیں ملے گا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ایک بات تو شوکت نے بہت اچھی کی جو لا اینڈ آرڈر کے متعلق کی. لا اینڈ آرڈر ایک چیز ہے، لیکن جو اس سے سب سے خطرناک چیز ہے نا پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا بہت مشکل ہے. اور میں سلام کرتا ہوں منسٹر صاحب کو جنہوں نے گریس دکھائی ہے. یہ میگنینیمٹی کا لفظ شوکت نے استعمال کیا، بالکل ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل وے کی بھی بات نہیں ہے انوار، یہ بات ہے جو آپ کی بیوروکریسی کا ایک ریجڈ سٹرکچر ہے جو عوام دوست اور پاکستان کے اکانومی دوست نہیں ہو سکتا. میں ساری زندگی اپنی پوری سروس کے دوران اس سٹرکچر کے ساتھ لڑ کے میں نے اپنا
سر پاش پاش کر لیا، لیکن وہی جملے پبلک ڈپلومیسی، اکنامک ڈپلومیسی، فلانی ڈپلومیسی، آن دا گراؤنڈ نتھنگ. ویری تو امپورٹنٹ. جب تک آپ انٹرنل ریفارم نہیں کریں گے پاکستان اپنا اصلی مقام حاصل نہیں کر سکتا. کیسر شیخ صاحب، سر آپ بار بار آپ نے 2-3 دفعہ کہا تسلسل کے ساتھ کہ ایران سے بہت بڑا گیٹ وے کھل سکتا ہے. شوکت پراچا صاحب کی بات کی، اس کے لیے کوئی گراؤنڈ ورک، کوئی پلاننگ وہ ضرور بات ہو رہی ہوگی. آبویسلی آپ تو کیبنٹ کا کے حصہ ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. رہنمائی کیجیے گا کہ ہمارے پاس پلان ہے کہ ہم اس کو کیپٹلائز کریں گے، کیونکہ یہ ایسا موومنٹ ہوگا کہ بہت سی آپ نے دیکھا ہے گلف کنٹریز کے بھی اب ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ان کے صدر نے بھی جو پیغام یہی دیا ہے کہ تہران جو ہے وہ اپنا رابطہ کاری جاری رکھے گا خطے میں، علاقے میں. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ورک جو ہے اس کے لیے اسٹیبلش کر لیا گیا ہے، اور یہ جو انٹرنل ریفارمز کی بار بار بات ہو رہی ہے، احسن اقبال صاحب بیوروکریٹک اسپیشلی، کیونکہ خود ماشاءاللہ عمران صاحب بیوروکریٹ ہی رہے ہیں ساری عمر، اب ظاہر بات ہے ایمبیسڈر تھے فارن سروس پہ. ریفارمز کی بہت بات ہوتی ہے کہ جیسے شوکت پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس، یعنی کہ ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے وزارت صحت میں، اطلاعات میں یا دیگر اور جگہوں پر. کیا کہیں گے آپ؟ سید انوار الحسن صاحب، میں تھوڑا سا مختصر بات کروں گا، لیکن میں اپنے کہوں گا شوکت پراچا اور عمران صاحب سے بھی کہ توجہ ہم کریں. دیکھیے پچھلے 27 سال 1999 سے لے کے 2026 27 سال میں 9 سال پہلے پرویز مشرف صاحب کی حکومت رہی، اگلے 9 سال 5 سال پیپل پارٹی جو بھی پیریڈ رہا، اور 4 سال اس میں پی ٹی آئی، 9 سال 2 بار مسلم لیگ کی حکومت رہی. تو کون سی پاور ہے؟ تینوں پولیٹیکل بڑی پارٹیاں اور جو ہمارے فوجی حکمران رہے 27 سال. یہ واقعی شوکت بھائی صحیح بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. نہ ہمارے بزنس کمیونٹی نے، نہ ہمارے بیوروکریٹس نے، نہ ہمارے پولیٹیشنز نے رزلٹ کیا دیا. دیکھیے ہماری گروتھ نہیں ہے اس بار، 3.7% گروتھ ہوئی اور 2.3% آبادی میں اضافہ ہے، تو 1.23% گروتھ رہی ہے. چائنا نے مسلسل 30 سال ڈبل ڈیجٹ گروتھ کی ہے 10%. اور میں آپ کو آج بھی یہ بات کرتے ہوئے شرمندہ ہو رہا ہوں کہ ہم لوگ ان لوگوں میں پہلی بار 1972 میں گیا اور چائنا کو کاروبار کا اندازہ ہی نہیں تھا. ہم لوگ، اور میں بھی اس میں موجود ہوں، جنہوں نے کاروبار کرنا سکھایا چین میں. بڑے کھلے الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں، ان کو نہیں آئیڈیا تھا. کوریا کو ہم نے ٹرین کیا ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے پیریڈ میں. میرے بہت ہی گہرے دوست تھے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکے نہ ہم ٹرین، اور جب تک ہم آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، جو بھی حکومت آتی ہے دوسری حکومتیں اس کی ٹانگ کھینچتی ہیں. چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لازمی عنصر ہے، اس کے علاوہ ہمارے تو نہیں ہے. نہ ورکنگ اگر نہیں ہے تو کس نے کرنی ہے؟ جب تک ہم زیادہ توجہ ادھر نہیں کریں گے. ہماری تو توجہ کیا ہے؟ انڈیا سے بہت عرصے سے، انڈیا کی وجہ سے انہوں نے ہٹ درمی کی ہے، وہ پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت بڑا انڈیا، دیکھیے میں آپ کو کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ منموہن سنگھ جب فائنانس منسٹر تھے اور عمران خان ادھر انڈیا میں، اور ہمارے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب پاکستان میں فائنانس منسٹر تھے، دونوں آپس میں دوست تھے، دونوں کیمبرج میں پڑھے تھے. اور میرے سامنے منموہن سنگھ نے ان کو فون کر کے پوچھا 1991 میں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں بھی کچھ آئیڈیا دیجئے، ہم کس طرح بڑھیں. تو 2000 تک تو پاکستان کی پر کیپیٹا انکم بھی زیادہ تھی. ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ان کو یہ کہا کہ ہم نے اپنی اکانومی کو اوپن کیا ہے، آپ بھی اوپن کر لیں. ہوا یہ کہ انہوں نے تو اب اوپن کر لی ہے اکانومی، ہم نے کلوز کر دی ہے. جب تک ہم ٹیکنالوجی نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہمارے آئی نہیں. میں نے خود اپنی کمپنی کے لیے 2 بڑی کمپنیوں سے، ایک کوریا کے ایل جی گروپ سے اور ایک ملائیشیا کے برناس سے جوائنٹ وینچر کی ہیں، اور وہاں سے ٹیکنالوجی لی ہے، وہاں سے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹ تو 10 سال پہلے بھی $30 ارب تھی، آج بھی وہی ہے. سر اب یہ بتائے گا نا، یہ اضافہ ہو رہا ہے. ہم سب کو سمجھنا پڑے گا. حالات وہی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، سارے بات کر رہے ہیں نا، لیکن ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ ہمیں مل کے اپنے آپ کو، سب کو مل کے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوشش کرنی پڑے گی. ہم انڈیویجول کوشش میں فیل ہو چکے ہیں. میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ. اوکے شوکت پراچا صاحب، آپ سمجھتے ہیں چارٹر آف اکانومی کی بات کی کیسر شیخ صاحب نے، کل بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا، ہمارے پینلسٹ معزز موجود تھے شفیع جان اور ناصر بٹ صاحب. آپ سمجھتے ہیں کیا پولیٹیکل پارٹیز اپنی پولیٹیکل پولرائزیشن یا ویو سے بالا تر ہو کر کم از کم اقتصادیات پہ تو یکسو ہو سکتی ہیں نا؟ دیکھیے ابھی شیخ صاحب درست فرما رہے تھے کہ 27 سالوں میں
जितने पावर सेंटर हैं, सियासी जमातें हैं, सब ने हुकूमत करके देख ली, ये मसाइल हल नहीं हुए। इट मीन्स कि ये जो मफाहमत है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कर लें कल माशी मफाहमत का, जिन्होंने जो फैक्टर्स हैं वो ये नहीं है, अदरवाइज जनरल परवेज मुशर्रफ कामयाब हो जाते ना, अदरवाइज 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती, अदरवाइज 13 से 18 तक नून लीग कामयाब हो जाती, या अभी 4 साल 2 पीडीएम के 2 अभी कामयाब हो जाते, या खान साहब की हुकूमत 3.5 साल में कामयाब हो जाती। उस वक्त तो कोई ऐसा मसला नहीं था, पोलराइजेशन जो अभी है ये शायद नहीं। खान साहब की हुकूमत का तो एक पेज था ना, बड़ा अच्छा पेज था, वो खुद कहा करते थे, मैं नहीं कह रहा कि वो हम इकट्ठे हैं, हम मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो तब्दील नहीं हुई। हम बार बार यही कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कारोबार करना, यहाँ इन्वेस्ट करना, वो ख्वार हो जाता है बंदा, यहाँ कोई एक बार आएगा वो नहीं आएगा दोबारा। फिर हमारे टैबूज हैं इतने ज्यादा, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, कंसर्न लोगों को पता चलता है कि मैं किन टैबूज की बात कर रहा हूँ। यहाँ टूरिस्ट का कहा गया कि $40 अरब का टूरिज्म का पोटेंशियल है, टूरिस्ट यहाँ क्या करने आएंगे दिन दिहाड़े अगर ये सूरत हाल होगी। और वो खबरें जो जाएंगी, इस्लामाबाद कैपिटल है, मैं किसी छोटे शहर या गांव की बात नहीं कर रहा। ये कल आज सारा दिन ये जब ये अंधोनाक वाकया हुआ यही हेडलाइन रही, और मेन बुलेटिन को रोक के प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाना पड़ी। आप इस खबर का इम्पैक्ट यहीं से अंदाजा कर लें इसका। सही कह रहे। लिहाजा अच्छी बात है, मफाहमत करें, सियासतदान बैठें, मुल्क को आगे ले जाने के लिए जरूर सर जोड़ के बैठें, लेकिन जो बुनियादी मसाइल की हम बात कर रहे हैं वो उनमें ये हर्डल नहीं है। ये चीज बुनियादी मसाइल क्या हैं? वही मसाइल हैं जो रिफॉर्म हम IMF को लिख के देते हैं, हम ये रिफॉर्म करेंगे, हर साल वो भी पूछते हैं, हम कहते हैं अच्छा मेहरबानी करें जरा इस दफा हल्का हाथ रखें अगली बार। वो भाई पाकिस्तान के मफाद में ये रिफॉर्म है तो किसी और थर्ड एंटिटी को आकर क्यों मजबूर करना पड़ता है हमें कि चलें अब वो इरादा तो करें कि हम ये रिफॉर्म करेंगे। वो रिफॉर्म नहीं होते। वो रिफॉर्म इसलिए नहीं होते कि जो स्टेक होल्डर्स हैं रिफॉर्म के खिलाफ, वो सिस्टम में, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे लड़े हैं वो सिस्टम उनकी मुट्ठी में ऐसे बंद है, वो किसी चीज को निकलने नहीं दे। ओके, मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है रिफॉर्म्स वक्त की ज़रूरत है और पॉलिटिकल विल से ही उसको ओवरराइड किया जा सकता है। बारके वी हैड अ वेरी पुरमक्स हमारी गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ नुकात हमने डिस्कस किए। शुक्रगुजार हूँ कैसर अहमद शेख साहब आपका, इमरान अली साहब आपका और शौकत पराचा साहब आपका, थैंक यू। व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया कुर्बान बलूच साहब ने, उनका एनालिसिस भी इसी इशू पे लेंगे। कुर्बान बलूच साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम से ज्वाइन करने के हवाले से। आज हमने स्टार्ट की थी बात ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा हुई, उसमें बहुत लाखों की तादाद बल्कि करोड़ से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है। क्या मैसेज किया है पूरी दुनिया को ईरान तेहरान की गलियों से, इमाम खुमैनी मुसल्ला की जानिब से, जहाँ पर उनके आज हमने देखा पासदारान इनकलाब के सरबरा जो मंजर-ए-आम पे नहीं आ रहे थे वो आज मौजूद थे, ब्रिगेडियर जनरल वहीदी साहब, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि ये तारीखी एक जो गैदरिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि हालांकि यूरोप या कुछ ऐसे ममालिक जिनका अमेरिका से या कुछ आपस में जो इश्यूज हैं उनके कायदीन, उनके क़यादत यहाँ नहीं आई, लेकिन मुस्लिम जो दुनिया की क़यादत वहाँ बगैर किसी फर्क के वहाँ लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जमा हुए। एक ये मैसेज है कि जुल्म का निज़ाम, ताकत का निज़ाम किसी सूरत में नहीं चल सकता, और शहादतें मजलूमों की हो सकती हैं, कमजोरों को आप शहीद कर सकते हैं, उनके बच्चे शहीद कर सकते हैं, लेकिन आप उनके विल को, उनकी कौमी जो तशख़्ख़ुस है या उनकी जो कौमी इत्तेहाद यकजहती है उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। ये एक बड़ा मैसेज था उन कुव्वतों के लिए, वो इजराइल हो जो एक ताकत के बलबूते पे दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में, कभी गजा में, कभी लबनान में, कभी ईरान में बम बरसाता फिर रहा है, लेकिन उसको दुनिया का ये लाखों करोड़ों लोगों का ये मैसेज जरूर है कि आप ताकत के बलबूते पे ज्यादा अरसा देर तक लोगों को फतेह नहीं कर सकते, लोगों पर गालिब नहीं आ सकते। शहादतें होती रही हैं, तारीख भरी पड़ी है, लेकिन जो
थोड़े लोग थे जिन्होंने शहादतें उठाई, उन्होंने हार नहीं माना और तारीख ने उनको हीरो का खिताब बिल्कुल दिया। जी कुर्बान बरूच साहब, ये मुहर्रम का महीना है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर और क्या शहादत होगी। और मैं समझता हूँ कि सैयद अली आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने भी जो शहादत दी, और उनके ख़ानदान ने, मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि उनके 4 मेंबर्स जो ख़ानदान के थे, उनकी अहलिया, उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके जो पोते हैं, और मुश्तबा ख़ामेनी साहब की वाइफ जो हैं, उनकी बहू भी आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की, वो भी शहीद हुए हैं। तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और पाकिस्तान को मौका दे कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा अबूरी है उसको मुस्तकिल करने में अपना कलीदी किरदार अदा करे। साथ में चलते चलते ज़रूर, चूँकि अभी प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू हुई, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की भी जो आज शहादत हुई है, अपने उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, इज़हार हमदर्दी करते हैं, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। हमें इस्लामाबाद कैपिटल को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ऐसा बनाना है कि वहाँ पर ऐसा मामला हो ही ना, मामला इस नहज पर ही ना आ जाए। इन्हीं कलमात के साथ मुझे सैयद अनवारुल हसन और सर शेख टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कमिंग फ्राइडे को। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।